To this very special episode. Presently मैं इस टाइम मौजूद हूँ गंडा सिंह बॉर्डर पर। वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर दोनों की बात करता हूँ। वी वर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। साउथ से अटैक आ रहा है, वी वर रेडी। वेस्ट से आ रहा है, वी वर रेडी। ईस्ट से आ रहा है, वी वर रेडी। और ये छोटे अटैक नहीं थे, उस वक्त नहीं घबराए हम। हालांकि हमारे पास जो उस वक्त के जहाज थे उनकी उम्र भी कम थी। यकीन करें कि किसी किस्म का कभी कोई परेशानी नहीं। हमने कहा, हम कहते थे कि आज ऐसा जो आपका वाकया था, क्या फील हुआ आपको, कब कॉल आई, कैसे वो प्रोसेस जब आपने जंगी दुश्मनों के तैयारी गिराए? रडार ने कहा कि जी वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी है। हम उस तरफ गए। जब हमने वेक्टर किया, कुदरती तौर पे 4 शाइनिंग जहाज मुझे नजर आए 12-15 मील दूर से। मील पे फिर 7 मील में वो मेरे सामने आके टर्न कर। सिर्फ इंतजार कर रहा था कि मेरा मिसाइल मुझे कहे कि दबाओ बटन, मैं वहां तक पहुंच सकता। निशाना मैंने ले लिया था, ठीक है, लॉक पहले किया हुआ था, उनको लॉक कर लिया था। आप यकीन करें, पहला ग्राउंड हुआ, दूसरे पे अभी सुना मैंने नहीं, मैंने बटन दबा। हमारे ऊपर इससे भी सख्त वक्त आया जब एक बॉर्डर पे हमारे रशिया बैठा हुआ था, दूसरी तरफ हमें खतरा इंडिया और इजराइल से था। उन हालात में भी हम नहीं घबराए, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। जो हमारा जज्बा है, जो ईमान है, मैं बड़े फख्र से और बड़े वसूर से कह सकता हूँ, सेकंड टू नन एयर फोर्स है। भारत ने राफेल का बहुत ज़्यादा हंगामा किया था कि फ्रेंच हमारे पास तैयारे आ गए हैं। ऑल्दो उनके नंबर्स भी बहुत थोड़े, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30-32 का नंबर्स है। तो कंपेयर टू GF-17 थंडर और F-16 तो खुद भी आपने माशाल्लाह फ्लाई किया है। जो अटैक किया था वो भी दुनिया का बेहतरीन जहाज था। मैं राइट 2000 से अभिनंदन को जाए तो लाइक 4 दरख्त और एक टोगा मार के चले। ये तो बच्चे गुलेल से करते। वैसे तो लोग नहीं कहते कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस आर नंबर 1। कुछ उन्होंने महसूस किया, कहते हैं। आप तो एक फोर्सेस का हिस्सा रहे हैं, एक आम शहरी है जिसका शायद जंग से डायरेक्टली उसने जंग में नहीं जाना, वो भी आराम से कोई असर नहीं पे रहते। हमारा ईमान पुख्ता और मजबूत, हमें किसी चीज का खौफ हो सकता ही नहीं। बट गए तो गाजी, गए तो शहीद। तो जब आपको अभिनंदन वाले वाक़ये के अंदर खबर मिली थी, क्या फीलिंग थी? मैंने कहा इसी तरह होना था। मतलब ये है कि अगर वो आए हैं तो जा नहीं सकते, तो फिर कल करेंगे, यही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज। प्रेजेंटली मैं इस टाइम मौजूद हूं गंडा सिंह बॉर्डर पर। मेरे साथ एक वॉर वेटरन, पाकिस्तान के वॉर हीरो, जीती जागती मिसाल के पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जब तक मौजूद है, सीसा पलाई दीवार बनकर पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत करेगी। स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड बदर इस्लाम मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबान। बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले एक आगाज़ से पहले एक चीज़ यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि बदर इस्लाम साहब को जब हमने रीच आउट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ हम आपका टाइम चाहते हैं, 10 मिनट दे दीजिए हमें, तो ही इज़ एक्चुअली नॉट बेस्ड इन लाहौर, जहाँ से मैं ये शूट कर रहा हूँ, जिस बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ कसूर के अंदर। ही इज़ एक्चुअली बेस्ड इन इस्लामाबाद, बट वो सो काइंड। उनका हुब्बुल वतनी का जज्बा देखें कि सारी ज़िंदगी फोर्सेस में गुजारने के बावजूद अभी भी वो मांद नहीं पड़ा। उन्होंने कहा हाँ जी, पाकिस्तान के लिए बात करनी है, पाक भारत जो टेंशन्स बनी उस पर बात करनी है, पाकिस्तान की जो अफवाज है उनका हौसला बुलंद करना है, पाकिस्तान के लोगों को पैगाम देना है कि दे कैन स्लीप पीसफुली बिकॉज द फोर्सेस आर देयर टू कवर देम एंड ही केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि मैंने इंट्रो में कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आप इस्लामाबाद से ख़ास यहाँ पे आए हमसे बात करने के लिए। सारी ज़िंदगी भी फोर्सेस में सर्व किया, जज्बा कैसा जज्बा है कि जो ख़त्म नहीं होता? ये आपने सही फरमाया कि ये जज्बा ख़त्म होने वाला नहीं है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। और मैं तो अभी भी दुआ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल रखे कि मैं इस जज्बे को फर्दर आगे बढ़ाऊँ और इस मुल्क कौम के और लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर। ऐसे ही सर आजकल हम देखते हैं कि टेंशन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। सर, आपने तो अपनी सारी ज़िंदगी फोर्सेस में गुजारी है, यू आर अ वॉर वेटरन। आपने तो जहाज़ों, जंगी जहाज़ गिराए हैं, रूसी प्यारे गिराए हैं आपने, की हिस्ट्री रही है। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को? अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे ऊपर इससे भी सख्त वक्त आया है। अच्छा। मैंने 84, 85, 86, 87 के ज़माने की बात की है, जब एक बॉर्डर पे हमारे रशिया बैठा हुआ था, बेशक, दूसरी तरफ हमें खतरा इंडिया और इजराइल से था।
ان حالات میں بھی ہم نہیں گھبرائے تو انشاءاللہ تعالی ان حالات سے بھی اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے گا اور نکالے گا. ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. بالکل ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں اس پریشانی سے اللہ نکالے گا. یہ اللہ کا جو اتنا زیادہ جذبہ ہے, ڈو یو تھنک یہ انیشیلی ہم ملٹری ٹرمز کے اندر کمپیریزن جو ہے اکنامک ایسپیکٹ جس کی ہم ڈیبیٹ بعد میں کریں گے, ڈو یو تھنک دس از ون آف دوز ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز کہ انڈیا کی جتنی مرضی بڑی آبادی ہو جائے, جتنا مرضی بڑا ڈیفنس بجٹ ہو جائے, جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں, نیریٹو بلڈ کر لیں کہ پاکستانی فورسز جو ہیں ان کا جذبہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہوتا؟ بالکل اسی طرح ہی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, شاید اس کی وجہ سے میری لمبی تقریر چھوٹی ہو جائے اور آپ میری بات سمجھ. 1.5 ارب کی آبادی کا ملک, اس میں کرکٹ کے کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 11 کھیلتے ہیں. 11. ہمارے اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے بھی 11 نکلتے ہیں. ایسے ہی وہی پلیئرز 11 ان کے 11 ہمارے آپس میں جب گیم کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم سرخرو ہوتے ہیں. تو اگر صرف نومیریکل نمبرز کے اوپر ہوتا تو پھر تو بڑی آبادی والے ملک جو ہیں, ممالک جو ہیں, ان کے اندر تو بہت بڑے بڑے قسم کے پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے ممالک کو نصیب ہی نہ ہوتے. لیکن آپ دنیا پہ نظر ڈالیں, یہ تو میں نے پلیئرز کی بات کی نا, ویسے آپ دیکھیں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ٹریننگ ہے. Absolutely. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے مین بیہائنڈ دا گن. اٹ از ناٹ دا گن اونلی, اٹ از مین بیہائنڈ دا گن. Absolutely. تو ایک دفعہ ایک لڑائی میں کسی نے پوچھا کہ جی دوسری طرف 50,000 لوگ ہیں, آپ کی طرف 5,000 لوگ ہیں, تو آپ کس طرح جنگ کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ایسی ٹیکٹکس کریں گے کہ جب ان کی انگلی گولیاں چلاتے چلاتے تھک جائے گی تو ہم ان پہ حملہ کریں. کیا بات. تو ٹیکٹکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مین پاور پہ اتنا نہیں ڈیپینڈ کرتا جتنا کہ ٹریننگ کے اوپر اور آپ کی اسٹریٹجی کے اوپر اور آپ کے جذبے اور آپ کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایبسلیوٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے مینشن بھی کیا کہ اٹ از اے مین بیہائنڈ دا گن دیٹ میٹر. ابھی ہم نے ویری ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کہ اتر پردیش کے اندر انہوں نے جب اپنا جو ایکسرسائزز کر رہے تھے انڈینس, تو وہاں پہ انہوں نے ایک پلین کو لینڈ کروانے کی کوشش کی کہ ایکسپریس وے کے اوپر, اینڈ ہی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. اس کی ویڈیوز اور فوٹیجز کریزیلی وائرل ہوتی رہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں بالا کوٹ والا جب ایشو ہونے لگا تھا 2019 کے اندر, تو ہماری تو موٹر وے کے اوپر ایزیلی ہم نے لینڈنگ کی تھی. سو آبویسلی ٹریننگ کا امپیکٹ تو ہوتا ہے, اینڈ اٹ از اے مین بیہائنڈ میٹرس. تو ہماری اسٹریٹجی اور جو ان کی ٹریننگ ہے اس کے اندر ایسی کیا ڈسٹنگوشنگ بات ہے کہ ہم لوگ دے کین ناٹ کمپیٹ ٹو اس. ایک سوال میرا یہ ہے. دوسرا یہ کہ کیا ہماری ٹریننگ بہت زیادہ رہی ہے اینڈ دے آر ناٹ ٹرینڈ, وہ بالکل دور بیٹھے رہتے ہیں, صرف اندازہ مطلب ان کو ہوتا ہے ہم نے پولیٹیکل نیریٹوز بلڈ کرنے, اینڈ دے آر ناٹ وار ٹرینڈ ایز مچ ایز آر فورسز. ہم نے سیکریفائسز دیے ہیں, 70,000 سے زیادہ جانے دی ہیں ہم نے, ہمارے شہداء کا نمبرز کیے ہوئے دیکھ لیں. تو کیا یہ بات ہے کہ پریکٹس بہت زیادہ ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے جس ریگارڈ ٹریننگ یا اپرچونیٹیز آف ٹریننگ ریئلی میٹر, لیکن پھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میری عادت ہے تھوڑی بالکل چھوٹی مثالیں دینے. آپ کی ویلی بھی. آپ اور میں دونوں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ دل لگا کے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. میں خانہ پوری کرتا ہوں, تو کس کے لیے بہتر ہوگا؟ کس کی نماز قبول ہوگی؟ کون وہ؟ آپ کو ٹریننگ کی اپرچونیٹی تو مل گئی, لیکن آپ نے اس سے فائدہ کتنا اٹھایا, آپ نے کتنا دل لگا کے اس میں کام کیا, آپ نے اس میں اچیو کیا. دس از دی تھنگ وچ میٹرس. ایبسلیوٹلی. اور یہی ہے. تو یہ شہادت کا جذبہ جو ہے جب آپ فلائی کر رہے ہوتے تھے, اور مطلب جیٹس کے اندر میں تو امیجن ہی کر سکتا ہوں, ایک لے مین ایک عام انسان سوچ سکتا ہے کہ مطلب ہزاروں فیٹ آسمانوں کی بلندی کے اندر جب آپ مطلب انکاؤنٹیبل لمٹ لیس اسپیڈ کے اوپر جب آپ اڑ رہے ہیں, تو وہی آپ تو فیلنگ تو وہی ہوگی. کیا جذبہ کیا ہوتا تھا آپ کا, اف یو کین شیئر دیٹ ود اس. اور اس کے ساتھ ہی پھر میں ریلیٹ کروں گا آپ کی اسٹوری کو, آپ کی ماشاءاللہ بہادری کے اس جذبے کو جب آپ نے دشمنوں کے طیارے گرائے. دیکھیں جی, میں آپ کو ویسٹرن بارڈر ایسٹرن بارڈر دونوں کی بات کرتا ہوں. ہم جب صبح اٹھتے تھے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کس طرف کیا ایکٹیویٹی ہوگی. وی ور پریپیئرڈ فار اینی ایونچولیٹی. ساؤتھ سے اٹیک آ رہا ہے, وی ور ریڈی. ویسٹ سے آ رہا ہے, وی ور ریڈی. ایسٹ سے آ رہا ہے, وی ور ریڈی. اور یہ چھوٹے اٹیک نہیں تھے, یہ بڑے بڑے ممالک کے کیا کہتے ہیں بہت بڑے اٹیکس تو آپ تصور کر سکتے ہیں.
تو میں نے جیسا شروع میں کہا ہم اس وقت نہیں گھبرائے. ہم حالانکہ ہمارے پاس جو اس وقت کے جہاز ہیں ان کی عمر بھی کم تھی, وہ نئے نئے انڈکٹ ہوئے تھے, پائلٹس اتنے ایکسپیرئنس نہیں تھے, لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں آپ یقین کریں کہ کسی قسم کا کبھی کوئی پریشانی نہیں. سبحان اللہ, کیا بات. ہم نے کہا, ہم کہتے تھے کہ آ جائیں سامنے. پشتوں میں ایک مثال ہوتی ہے کہ یہ یارڈ سٹک ہے اور یہ میدان ہے, ناپ لیں اس کو. ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, ہمیں کوئی مسئلہ کبھی نہ ہوا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. اور اپنا اگر آپ ایکسپیرینس شیئر کر سکیں, جو آپ کا واقعہ تھا, کیا فیل ہوا آپ کو, کب کال آئی, کیسے وہ پروسیس کیا ہوتا تھا, آپ بیٹھے تھے اینڈ جب آپ نے جنگی دشمنوں کے طیارے گرائے. اچھا, یہ بات تو لمبی ہو جائے گی کیونکہ سر آپ ہمارے لیے آئے ہیں, ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, ہم انٹرسٹڈ ہیں. 1 گھنٹے کے مشن کو 2 منٹ میں بند کرنے کی کوشش کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, مشکل ہوگا لیکن کوشش کیجیے. ہاں, ہمارا اس طرح ہوتا تھا کہ صبح ہم آتے تھے ڈان کے وقت, اذانوں سے پہلے ہم اپنا جہاز ریڈی کر کے تیار کر کے تو بیٹھ جاتے تھے. اب کچھ خطرہ کسی ڈائریکشن سے آئے, وی یوز ٹو بی ریڈی. ٹھیک ہے. اس پرٹیکولر ڈے میں ہمیں جانا پڑا ویسٹ کی طرف, اور ویسٹ میں ایک جگہ ہے ٹل. ٹل کے اوپر ہم نے ایک آربٹ سیٹ کیا, جو کہ ہمارا روٹین ہوتا تھا کہ بجائے اس کے کہ سرگودا سے یا کسی اور بیس سے ہم اڑ کے وہاں پہ پہنچے جہاں پہ ایکٹیویٹی ہے, تو ہم آلریڈی پہلے پہنچ جاتے تھے تاکہ ٹائم بچ سکے اور ہم تھوڑے ٹائم میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں. تو ہم آلریڈی ادھر کیپ کر رہے تھے اس کو کامبیٹ ایئر پیٹرولنگ یا کامبیٹ ایئر پیٹرول کے. تو ریڈار جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بارڈر کو, جو گراؤنڈ بیسڈ ریڈار, اور ہم بھی جہاز کے اندر جو ہمارا ایئر بورن ریڈار ہوتا ہے اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے. تو ریڈار نے کہا کہ جی ویسٹرن بارڈر پہ کوئی ایکٹیویٹی ہے, ہمیں اس طرف ویکٹر کیا. ویکٹر کا مطلب بھیجا اس طرف. ٹھیک ہے, ہم اس طرف گئے تو صبح کا وقت تھا, ہم کوئی 6:30 بجے کامرا ایئر بیس سے ہم نے ٹیک آف کیا تھا, اور ہم اپنے آربٹ سیٹ اپ کرنا ہمارا تقریباً 7 بجے مکمل ہو چکا تھا. تو سورج پیچھے سے 19 اپریل کی بات ہے 1987 کی, سورج ہمارے پیچھے سے طلوع ہو رہا تھا, اور ویسٹرن بارڈر چونکہ آگے ہے تو سن شائن میں ہمیں سب نظر آ رہا تھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ نیچے سے شعلے اٹھ رہے تھے نیچے سے, ریڈ بالز. ٹھیک ہے, تو میں نے اندازہ لگایا, چونکہ میں اس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, میں پشاور کا رہنے والا ہوں, اور اس علاقے میں خوب گھوما پھرا ہوں, اوپر سے بھی اور زمین سے بھی. تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جو شعلے ہیں یا گولے ہیں سرخ رنگ کے, یہ بارڈر کے اوپر سے اٹھ رہے ہیں. پھر مجھے خیال آیا کہ بارڈر کے اوپر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے افغانی بھائی اس طرف سے یہاں پہ پناہ لیے ہوئے آئے ہیں, رشیا سے. ٹھیک ہے, کیمپس تھے وہاں پہ, کیمپس سیٹ اپ کیے ہوئے. یہ ٹیررسٹ کیمپ نہیں تھے, یہ ہمارے بھائی ادھر تھے, اپنی جانیں بچا کے آئے تھے. بالکل ریفیوجیز کہہ سکتے ہیں, ریفیوجیز. تو ان کے تعاقب میں یہ لوگ آئے تھے, اور ان کے کیمپس کے اوپر بمباری کر رہے تھے. اور یہ رشین پلین سے, یہ افغانی رشین مکس بیچ ہوتا ہے ان کا ہمیشہ. میں نے تو اپنی ایکسپیرئنس میں یہی دیکھا تھا. تو وہ جب ہم نے ویکٹر کیا تو قدرتی طور پہ 4 شائننگ جہاز مجھے نظر آئے, تقریباً 12-15 میل دور سے, ڈاٹس, شائننگ ڈاٹس. تو وہ بالکل میرے سامنے آ کے پہلے 11 میل پہ, پھر 9 میل پہ, پھر 7 میل میں وہ میرے سامنے آ کے ٹرن کر گیا. اب میں تیار بیٹھا ہوا تھا, صرف انتظار کر رہا تھا کہ میرا میزائل مجھے کہے کہ دباؤ بٹن, میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. اللہ کیا بات. نشانہ میں نے لے لیا تھا, لاک پہلے کیا ہوا تھا, ان کو لاک کر لیا تھا. صرف یہ تھا میں انتظار کر رہا تھا کہ میزائل ایک گراؤل مجھے دے, آواز دے کہ بھئی میں اب جو میرے اندر جو سسٹم ہے, موٹر ہے, جو طاقت لگی ہوئی ہے, اس کے مطابق میں اس ٹارگٹ تک پہنچ. آپ یقین کریں, پہلا گراؤل ہوا, دوسرے پہ ابھی سنا میں نے نہیں, میں نے بٹن دبا دی, اور
I saw the missile left side پہ نکلانی نیچے گرا and then it took off and went towards the target. اور اس کی میرے پاس ویڈیو بھی ہے. وہ ٹارگٹ لگا اور تب تک ریڈار والوں نے مجھے شور مچا دیا کہ لیڈر آپ اس زمانے میں 5 ناٹیکل مائل سے زیادہ ہم اپنے انیمی ٹیریٹری میں یا بارڈر کے قریب نہیں جا سکتے. اس نے کہا یو ٹرن بیک. تو میں نے دوسرا فائر کیا لیکن اس کی میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا کیونکہ آئی واز ان اے ٹرن اور F-16 کی ریکارڈنگ ایک خاص اینگل کے اندر ہوتی ہے. میں اس سے باہر نہیں دوسرے والے کی ریکارڈنگ نہیں کر سکا. واللہ عالم کہ اس کا پھر کیا ہوا میں نہیں کہہ سکتا. لیکن پہلے والا تو گرتا ہوا میں نے ریکارڈ کیا ہوگا. وہ میرے پاس ریکارڈ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ یہ اسٹوری کو صرف ریکال کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی کیا فیلنگ ہے. مجھے تو گوز بمپس آ رہے ہیں, مطلب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور سنس ہم بیٹھے بھی یہاں پہ آج کل کی ٹینشن والی حالات میں بارڈر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وار ویٹرن ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو بلکہ غازی کہوں گا میں تو ماشاء اللہ. تو میں مطلب فیلنگ الگ ہے سر. اچھا خوبصورت ماشاء اللہ. جب آپ نے وہ ہٹ کیا آپ کی فیلنگ, تو میں آبویسلی کین ناٹ بی ایکسپلینڈ ان ورڈس کیا ہوگی کیا نہیں. جب واپس آئے تب بھی نہیں, ساری زندگی آپ نے گزاری. لیکن اس ٹائم سے لے کے اب تک کہ وار کی اگر ہم اوور آل بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے اس کو بدلتے دیکھا ہے. پریزنٹلی ڈو یو تھنک کہ کنونشنل وار جو تھی ڈیورنگ دوز ٹائمس لائک لاسٹ ایئرس, کیا از دیٹ اسٹل اے پاسبلٹی یا پراکسی ہی رہے گی؟ ڈو یو تھنک یہ وار ڈرمز جو بج رہے ہیں یہ صرف نیریٹو بلڈنگ کی حد تک ہیں اور کنونشنل وار نہیں ہوگی لیکن پراکسیز چلیں گی؟ اسماعیل صاحب میں اتنا کہہ سکتا ہوں, میں فیوچر ٹیلر بھی نہیں ہوں اور پولیٹیشین بھی نہیں ہوں, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے تو وی آر ریڈی. ایبسولوٹلی وی آر ریڈی. بالکل آبویسلی. لیکن بات تو ویسے بالکل ٹھیک ہے, میں بھی آپ کہہ نہیں سکتے. مطلب آپ ہسٹری جتنی مرضی پڑھ لو, انٹرنیشنل افیئرس پڑھ لو, اور آپ جو مرضی ایوری ڈے از اے ڈفرنٹ, ایوری ڈے از اے ڈفرنٹ, اینڈ یو نیور نو کہ آپ کی اینیمی جو ہے وہ کیا کس ٹائم کیا ایڈونچر کر لے. اینڈ وہی والی بات ہے, اگر ایڈونچر ہوگا تو اس کو مس ایڈونچر میں پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بدل دیں گی. اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں گے جا کے ہم پی ایف کی جب بات کرتے ہیں, اگر پاکستان کا کوئی عام شہری بیٹھا سن رہا ہے, ان کے لیے آج کے حالات کے اندر ڈو یو تھنک کہ کیا کس طرح سے وہ لوگ تیار بیٹھے ہوں گے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ while the nation sleeps تو it's the pilot is a PF that stays awake اور ان کو جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جی. آپ یقین کریں کہ میں اس وقت جب ینگ پائلٹ سے ملتا ہوں یا بات کرتا ہوں تو میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ ان کا جذبہ بہت ہائی ہے, بہت ہائی ہے. ان کی نالج, ان کی انفارمیشن, ان کی ٹیکنیکس آر مچ superior to many of the countries. many of the countries. اور اسی طرح میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پلس جو ویپن سسٹم ہے ہمارے پاس, جو جہاز ہے, جو ٹریننگ ہے ہماری, جو ہمارا جذبہ ہے, جو ایمان ہے, میں بڑے فخر سے اور بڑے وصوف سے کہہ سکتا ہوں کہ سیکنڈ ٹو نن ایئر فورس ہے ہماری. سیکنڈ ٹو نن ایئر فورس ہے ہماری. سر اوور آل اگر ہم ریئل کیپیبلٹی کی بات کریں, obviously it's a pilot that matters more at the end of the day. بھارت نے رافائل کا بہت زیادہ ہنگامہ کیا تھا جی, فرینچ ہمارے پاس تیارے آ گئے ہیں, آل دو ان کے نمبرز بھی بہت تھوڑے ہیں, if I'm not wrong 30-32 کا نمبرز ہے. تو کمپیئر ٹو GF-17 تھنڈر اور F-16 تو خود بھی آپ نے ماشاء اللہ فلائی کیا ہے, کیپیبلٹیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی سر, میں نے پہلے کہا تھا نا کہ sleep tight tonight, your air force is awake. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں انالیسس کر لی ہیں. اگر ہمیں کچھ ہوتا نا کہ وہ جہاز بہت سپر ڈپر ہے اور وہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا, تو آج ہم پہ بھی پسینے آئے ہوتے ہیں. لیکن نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوئی جہاز بھی لے آئے, اگر انہوں نے پچھلے اس میں جو اٹیک کیا تھا وہ بھی دنیا کا بہترین جہاز تھا, میں رائٹ 2000 سے, تو کیا کیا تھا, ابھی نندن کو 4 درخت اور ایک کوا مار کے چلے گی. یہ تو بچے ولیل سے کرتے. تو پھر اب کس بات کا گھبرانا, کس بات کا خوف, کس بات کا ڈر؟ اور جس طرح میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اس وقت ہمارا جو نوجوان پائلٹ ہے, نوجوان نسل ہے, وہ ماشاءاللہ بہت آگے ہے. کیا بات ہے, بہت آگے. آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ان کو کمپیٹ کر کے بتا دیں, کسی کے ساتھ, کسی ملک کے ساتھ. ویسے تو لوگ نہیں کہتے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز آر نمبر 1. ایبسولوٹلی. کوئی دیکھتے ہیں, کوئی جج کرتے ہیں,
کچھ انہوں نے محسوس کیا تو کرتے ہیں نا, کہتے ہیں اس طرح. اور ہینس دا ریزن کہ ہم یہاں پہ آج, بلکہ سر آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا, جو ہم نے یہاں پہ سارا آج ماحول دیکھا, کیونکہ جب ہم یہاں پہ آئے تو یہی بھارت کے اندر تو نیریٹو یہی بلڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پروپیگنڈا کہ بھارت پاکستان کے اندر جی 24-48 گھنٹے بڑے کرٹیکل ہیں, لوگ بڑے خوف زدہ ہیں. میں یہاں مجھے کوئی خوف نہیں نظر آیا, نعرہ بازی کر رہے تھے, میمز سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہیں, اور یہاں پہ ہلا گلا کر رہے تھے, آوازیں کس رہے تھے, شگر لگا رہے تھے, تو ان کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا. بچے بھی آئے تھے جس طرح ہم واگا بارڈر پہ دیکھتے ہیں. تو آپ نے اوور آل سینٹیمنٹ کیسا رہا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو میں آج اسلام آباد سے آپ کے پاس یہاں گنگا سنگھ والا نہ آتا, میں کہیں اور چلا جاتا اوے فرام دا بارڈر. لیکن آج جو میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی فکر پریشانی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ, مطلب نو پریشانی کوئی کسی قسم کا. آپ تو ایک فورسز کا حصہ رہے ہیں, ایک عام جو شہری ہے جس کا شاید جنگ سے ڈائریکٹلی اس نے جنگ میں نہیں جانا, وہ بھی آرام سے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. اس لیے کہ ہمارا جذبہ, موریل, ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط ہے. ہمیں کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہی نہیں. بچ گئے تو غازی, گئے تو شہید, تو پھر کیا مطلب, ایک سے ایک بڑھ کے چیز ہے. میں آپ کو کہوں جی یہ چاندی لے لو, اور اگر یہ چھوڑ دو تو یہ سونا لے لو, تو آپ کو کیا فکر؟ کوئی فکر نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جا کے, اور مزے کی جو چیز ہے, جا کے مطلب چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ موجود تھے, تو ان کو دیور فیئر لیس, جیسے کہ بھی عبدالعلی اسلام صاحب نے بتایا آپ کو, بالکل ایسے ہی ایکچوئل میں ریئلٹی تھی یہاں پہ. ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ, مطلب وہ ساری باتیں جو ہیں آپ پڑھتے نہیں ہیں, وہ ایکچوئل میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. میں ایک مزے کی بات, تھوڑی سے لائٹر نوٹ پہ بات کریں گے. ابھی پریڈ کے دوران ایکچوئل کے اندر میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی نیریٹو نہیں ہے, لیکن سٹارک ڈفرینس تھا. یہ ہمارے 6-7-8 فٹ کے جوان تھے, ان کے مطابق بھارت کے جو لوگ تھے بہت چھوٹے تھے, اور وہ ویڈیوز بنا رہے تھے. تو یہ کیا اس ڈفرینس کے اوپر لائٹر نوٹ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں, ان کی تو ٹانگیں بھی نہیں اٹھ رہی تھیں, they were not able to do anything. آواز نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ نہیں نکال پا رہے تھے. دیر واز اے سٹارک ڈفرینس. پہلے میں کہتا تھا کہ نہیں بھائی یہ نیریٹو ہے, ویڈیو دور سے بنی ہوئی ہے, لیکن آج میں آیا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, تو ان کے قد بھی چھوٹے ہیں, ویک بھی تھے وہ. آئی ایم ناٹ شیور کیوں, لیکن سر کو لائٹر نوٹ پہ اس پہ اگر آپ کامنٹ کر سکیں. بس جی ایسی وہی بات ہے کہ مطلب ایک خوف کریٹ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور ایکچولی اس خوف آپ کے اوپر طاری کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کیا طاری ہوا ہم پہ, ہم تو وہی انجوائے کرتے رہے, اپنے جوانوں کو شاباش دیتے رہے. ان کا حوصلہ ہم بڑھائیں گے بھی, بڑھایا بھی ہے. تو یہ ہمارا تو سرمایہ یہ ہے ہمارا. ہمیں میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت یہ نہیں کہ اس وجہ سے نہیں گھبرانے کی, جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے, ہمیں کس چیز سے ڈر خوف کس چیز سے گھبرانا. ایبسلیوٹلی. اور پولیٹیکل نیریٹیوز تو زیادہ نظر آتے ہیں ان کی طرف سے. بی جے پی کی تو وتیرہ ہی یہ رہا ہے, انہوں نے اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو اجاگر کیا ہے. پولیٹیکل وہ ایک اور چیز ہے. میں تو آرم فورسز یا فوجی پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں, تو وہ تو ہمارا جوان, ہمارے آفیسر, ہمارے آرم فورسز, ہماری نیوی ہو, ایئر فورس, الحمدللہ جس میں نے پہلے کہا سیکنڈ ٹو نن ہے, سیکنڈ ٹو نن. ایبسلیوٹلی. سر جب آپ کو ابھینندن والے واقعے کے اندر خبر ملی تھی, آبویسلی آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بچے ہیں بلکہ, اور آپ نے ساری زندگی فورس میں گزاری, اس ٹائم کیا فیلنگ تھی, کیا مطلب پتہ چلا آپ کو, کیا فیلنگ تھی؟ میری سچ مانے تو یہ فیلنگ کی کہ میں نے کہا اسی طرح ہونا تھا. ایسے اسی طرح ہونا تھا, مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آئے ہیں تو جا نہیں سکتے. اسی طرح ہونا تھا, جو ہوا اس کے ساتھ اسی طرح ہونا. تو پھر کل کریں گے, پھر یہی کریں, یہی ہوگا. تو یہ تو ایک واضح چیز ہے, اس میں تو میں آپ کو بار بار کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. I admire the confidence. مطلب کہ یوزلی پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی نیریٹو بلڈ کروایا جا رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ ایشو, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اٹس اے کیجول کانورسیشن, اے ویری آنیسٹ کانورسیشن. اور اس کے اندر عبدالعلی اسلام صاحب کی جو باتیں, مطلب ان کے اسمائل دیکھ کے کیجولی بیٹھے کہ آنے دو, کر لو, دیکھ لو, بیکاز ہی ہیز سین دا ٹریننگ, ہی نوز دا انز اینڈ آؤٹس آف دا پاکستان ایئر فورس. ہی نوز کہ ہمارے جنگی طیارے ہم سے زیادہ جو ہیں ہمارے جوان جو ہیں وہ جواب دیں گے. اور ابھینندن دوبارہ چاہے سر, آئی مسٹ سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. I cannot
I could not have been more proud کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. Thank you. کہانیاں سنتے ہیں یوزلی اور پڑھتے ہیں. Thank you. To sit with somebody who still is as confident as he was during his service, مطلب یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ نتیجہ ہے شاید. بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی دے جس میں ہم اس ملک کی، قوم کی، ان لوگوں کی، اسلام کی، دین کی خدمت کر سکیں. بے شک طرح سے. اور پاکستان کے لیے کوئی پیغام آخری لاسٹ نوٹ کے اوپر؟ بس جی انشاءاللہ میرا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور انشاءاللہ کرے گا. انشاءاللہ ضرور کرے گا. اوور آل ٹو کنکلوڈ میرا پیغام صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان از میڈ فار گلوری. اور میں یوزلی تو یہ آرام سے بولتا ہوں بات، لیکن یہاں پہ ایک ڈفرینٹ جذبے کے ساتھ میں کھڑا ہوں، کیونکہ ان جوانوں کے اندر کھڑا ہوں جنہوں نے ایونچولی فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو شاید ہمارے موجود ہے، جو وہ کھڑے، وہ ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے برو، شہید ہو جائیں گے نہیں ہوئے تو ایونچولی پھر غازی، اور دونوں طرف ہی جیتا. اٹس اے ون ون سچویشن. سر ونس اگین تھینک یو سو مچ. آپ آل دا وے اسلام آباد سے آئے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آل دا وے فرام اسلام آباد. ہی کیم جسٹ فار دس شو. اور یہ تھوڑا سا چنک تھا، ہماری لائٹ بھی بہت کم ہو گئی ہے. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ واٹ ڈو یو تھنک آف دا ہول سچویشن، اور جو پولیٹیکل نیریٹیوز بلڈ کیے جا رہے ہیں پاکستان آرمڈ فورسز جو ہیں، خاص کر کے جو آپ کو پی اے ایف کے آپ کے طیارے ہیں، آپ کے جوان جو ہیں، ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.